बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात की आमद है और आबादी के लिहाज से वैसे तो पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इसलिए जो बड़ी सियासी जमातें हैं या मीडिया है उनकी तवज्जो पंजाब की तरफ है या फिर किसी हद तक सिंध की तरफ है। लेकिन हकीकत में इस वक्त पाकिस्तान की सलामती की जंग अगर दो सूबों में लड़ी जा रही है तो वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है। बलूचिस्तान में एक तरह के चैलेंजेस और महरूमियों का सामना है और खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी का और दहशतगर्दी का सामना है। इसलिए हमने आज इन दो सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले आला पाए के सियासी रहनुमाओं को ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि जो मौजूदा हालात हैं उनसे मुताल्लिक़ और आने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक़ उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब, BNP के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर जनाब एमल वली ख़ान साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। और पहले तो ये बताइए कि आम तासुर तो ये है कि जी बलूचिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म भी मिल गया, चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान का है, कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें क्या बलोचों की महरूमियों में किसी हद तक कमी का बायस बन रही है या कि नहीं? मुझे नहीं लगता सलीम साफ़ी साहब के इनके आने से या किसी के जाने से जो है ना बलूचिस्तान की एहसास महरूमी ख़त्म होगी। बलूचिस्तान की एहसास महरूमी जो वाबस्ता है वो है उस माइंड सेट से जो माइंड सेट 1947 से आज दिन तक कायम है। क्या हम सोचें कि उस माइंड सेट में कोई तब्दीली आई है? चेहरों के बदलने से यहाँ पर अवामी मैंडेट लेकर जब इक़्तिदार में लोग आए हैं तो क्या यहाँ पर हम ये तस्लीम कर सकते हैं कि यहाँ पर हकीकतन जमहूरियत आई है? क्या यहाँ पर अदालतों में आला ओहदे पर जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले कोर्ट तक जो जजेस साहबान आए हैं तो क्या वहाँ यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर अदालतें आज़ाद हुई हैं? क्या यहाँ पर एंकर पर्सनों को अगर टीवी प्रोग्राम के लिए जो है ना या टीवी टॉक शो में उनके घंटों घंटों उनके प्रोग्राम चल सकते हैं? तो क्या हम ये सोचें कि यहाँ पर मीडिया आज़ाद है? अगर इनके आने से बलूचिस्तान की एहसास महरूमी ख़त्म होगी तो इसका मतलब तो फिर आपका मीडिया भी बिल्कुल आज़ाद है, आपकी अदालतें भी बिल्कुल आज़ाद हैं। तो इस मुल्क में जमहूरियत बिल्कुल फल फूल रही है। अच्छा सर, इलेक्शन हुआ 2018 का जिसको मैं सिलेक्शन कहता हूँ और जिसमें RTS भी फ़ैल कराया गया, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो मीडिया पे कदगनों का आगाज़ भी उसी से हुआ। मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से निकाला गया, पहला इंटरव्यू मैंने आपका किया इलेक्शन से मुतालिक, उसको चलने नहीं दिया गया। और लेकिन उसके बाद आप लोग उस इमरान खान साहब की हुकूमत का भी हिस्सा बने। फिर इस तरह अगर सिविलियन स्पेस स्क्वीज़ हुआ तो वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, उसमें भी आप हिस्सा रहे। तो इस दौरान आप लोग अपने मुतालबात क्यों नहीं मनवा सके? तो फिर उस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे? जब PTI के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे के तहत हमने उनको हुकूमत में सपोर्ट किया था, वज़ीर-ए-आज़म का वोट उनको चाहिए था, स्पीकर सदर के वोटों तक डिप्टी स्पीकर के वोट हमने उन्हें दिए। और जब उन्होंने उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया, ठीक, जिसमें 6 नुकात थे हमारे, तो जब हमने ये महसूस किया कि नहीं जी इस पर नेक नियति हमें नज़र नहीं आ रही, वही माइंड सेट जो 1947 से वही माइंड सेट जो है चला आ रहा है, तो हमने उसको खैरबाद किया। और उसके बाद जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, इसमें कोई शक नहीं, अदम एतमाद से लेकर हुकूमत साजी तक हमने उनका साथ दिया और हद्दुल वसा हमने कोशिश की। जब भी हमारी उनके साथ मीटिंगें होती थी उनको हम याद दहानी करते रहे, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, तसल्ली देते रहे, कमेटियां बनाते गए और कमेटियों के साथ हमारे मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन उसका आउटपुट ना निकला। जिसके बाद मैंने 2022 जुलाई 2022 को
میاں نواز شریف کو اس سلسلے میں ایک خط بھی لکھا تھا جس میں ان کی وہ تمام مسائل کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے ان کی جو ہے ان کو میں نے بتائے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ جو شہباز شریف سے بات کر کے ان تمام آپ کے جو گریوینس ہیں ان کو جو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ امل ولی خان صاحب، آپ بتائیے خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا صورتحال ہے امن و امان کی، اور ملیٹنسی کتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے؟ دیکھیں صافی صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ پختونخوا پچھلے کتنے صدوں سے ٹیررزم کا شکار ہے، اور یہ جو پلان بدقسمتی سے پاکستان لے کر آیا تھا 70 کی دہائی سے لیا، اور پھر اس کے بعد افغانستان اور پختونخوا اس کی ضد میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہے ہمارے وقت میں ایک بہت ڈیزاسٹر ہوا تھا یہاں پہ، کیونکہ ٹی ٹی پی اور ادھر وہ پختونخوا میں سب ٹارگٹس ہو گئے تھے، اس میں پھر جرگے ہوئے، جرگوں کی ناکامیاں ہوئی، پھر آپریشن ہوئے، وہ آپریشن چلتے چلتے اس میں اے پی ایس کا واقعہ آیا، پھر نیشنل ایکشن پلان پہ سب اکٹھے ہوئے، اس میں ضرب حزب ہوا، لیکن ایک چیز چل رہا تھا، پتہ نہیں ساتھ ہی ساتھ بیچ میں یہ جو پچھلا رجیم تھا اس نے بہت بڑی بونگی تو ہم کہیں گے، لیکن اس نے پختونخوا کے ہر پختون کے ساتھ اس کے سر کا سودا کر لیا۔ یہ عجیب سی حالت میں انہوں نے ایک دم سے وہ ریکون کی باتیں شروع کر دی، اور باجوہ صاحب اور فیض صاحب، اور عمران تو خیر روز اول سے طالبان کا نمائندہ رہا ہے، طالبان کی باقاعدہ وکالت کرتا رہا ہے وہ۔ تو اب جو حالات ہیں آبویسلی ساتھی صاحب 40,000 دہشت گرد، وہ ہم نے ان کو سیٹل کر دیا پختونخوا میں۔ 102 جو تھے اس کو پچھلے رجیم نے قیدوں سے نکال دیا، ان کو امیونٹی مل گئی، اس میں بچر آف سواب جو تھا، اس میں اے پی ایس کے واقعے والا، اب وہ سب میدان پہ ہے، اور ان کو میرے خیال میں لایا اس لیے گیا ہے، چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ دوبارہ سے یہ چیز شروع ہو جائے۔ تو 40,000 تو وہ بنیاد تھی، ابھی وہ پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن امل ولی خان صاحب، مذاکرات تو آپ لوگوں نے بھی اپنی حکومت میں صوفی محمد صاحب کے ذریعے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیے تھے اور معاہدہ بھی کیا تھا، تو اس میں ان کو آخر کیا فائدہ ہو سکتا تھا کہ جی وہ ان کو لا کے دوبارہ بسا دیں؟ اور اگر آپ کو مذاکرات اچھے تھے تو ان کے مذاکرات برے کیوں تھے؟ میں نے شافی صاحب پہلے یہ دوسری بات کا جواب دیتا ہوں، قطعاً میرا یہ غرض نہیں تھا کہ ہمارے مذاکرات اچھے تھے، بلکہ ہم نے بھی ایک غلطی کی تھی اس وقت، اور اس وقت میں تھوڑا مسئلہ ہے شافی صاحب۔ اس وقت جب ہم ڈائیلاگز میں جا رہے تھے، امریکہ ڈائیلاگز کی مخالفت کر رہی تھی، سب لوگ ڈائیلاگز کی مخالفت کر رہے تھے، اور ہم ڈائیلاگز میں گئے، اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ اس وقت تو جتنی بھی پختون قوم تھی وہ تو طالبان کو مسیحا سمجھ رہے تھے، وہ تو ان دہشت گردوں کے اس میں طاقت میں اسلام کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تو میری قوم، پوری قوم، اس پہ اتنا پیسہ لگایا گیا سن 70 کی دہائی سے، اس پورے پلان پہ اتنا انویسٹ کیا گیا کہ میرے پوری قوم تو تقریباً طالبان بنے ہوئے تھے۔ اب اس ایک جرگے، اور ہمارے اس جرگے کی، وہ جرگہ بھی ہم نے صرف، میرے خیال میں آج اگر ہم دیکھیں تو وہی جرگہ ہے جس سے طالبان کی بری شکل لوگوں کے سامنے واضح ہوئی ہے فار دا فرسٹ ٹائم، اور عوام نے یہ سمجھا کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ ہم نے جرگہ کیا، وہ جرگے کے ہم نے ٹرمز رکھے، کنڈیشنز رکھے، مہینہ 2 مہینے وہ جرگہ چلا نہیں، اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے، اور 3 مہینے آپریشن میں سوات کلیئر ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے صافی صاحب کہ آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں کہ میرے بزرگوں پر، میرا بھی یہ ماننا ہے کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف جو دہشت گرد ہے ان کا کیا ماننا ہے؟ لائک what do they want؟ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں؟ تو اسلام میں تو کسی مسجد کو شہید کرنا نہیں ہے، اسلام میں تو قرآن مجیدوں کو دھماکوں میں اڑانا نہیں ہے، اسلام میں تو بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، درختوں کو اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ مطلب آپ اسلام کے لیے نہیں کر رہے۔ دوسری بات وطن کے لیے ہے، تو وطن کے لیے تو وہ دکھ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا۔ جب ان کی بات دیکھیں، ایک بندہ ہے ہی، ان کا کام ہی دہشت ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، تو obviously ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بار بار کہنا چاہ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں اس وقت کے بعد سے
کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈائیلاگز کو صرف استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ڈائیلاگز سے یہ کچھ مومنٹم گین کرتے ہیں اور پھر ان کا الٹیمیٹ موٹو یہی ہے کہ بدامنی پھیلائے۔ تو میرے خیال میں اس وقت میں یہ آپ کو ان کنڈیشنز میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ریاستیں ہیں، سیاسی پارٹی ہیں، جمہوری پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے، مطلب کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں لڑائی حل نہیں ہے، ان کے بیچ میں بیٹھ کے بات چیت حل ہے۔ اسی طرح پاکستان اور ایران یا پاکستان اور افغانستان یا پاکستان اور چین، پاکستان اور رشیا، جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو بزرگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ لڑائی کے بجائے بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا ہدف ہی یہی ہے کہ انہوں نے بدامنی پیدا کرنی ہے، اور ان کو کارنر کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی۔ ہم تو وہ قوم ہے، ان کے بننے میں ہم نے قربانی دی، مجاہد بننے میں ہم نے قربانی دی، مہاجر بننے میں ہم نے قربانی دی، طالب بننے میں ہم نے قربانی دی، اور اب ان کو ختم کرنے میں بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ شروع سے آخر تک یہ پختون قوم ہے جو قربانیاں دیتی آ رہی ہے، اور آپریشنز میں بھی پختون قوم کی تباہی ہو گئی ہے۔ لہذا پھر کیا مجال تھا کہ بھائی ان لوگوں کے آپ دوسروں ملک سے لا کے ادھر رکھیں۔ اور موٹیوز تھے صافی صاحب، عمران نیازی کو آپ تو 2018 کی بات کرتے ہیں، لیکن آن ریکارڈ 2013 کا انتخاب پختونخوا میں عوام نے عمران نیازی کو نہیں جتوایا، یعنی اسی ٹی ٹی پی نے جتوایا ہے۔ 2018 میں عمران نیازی اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ تھا، اور یہ گٹھ جوڑ تو پہلے دن سے تھا، اس لیے تو میں ان کو ٹی ٹی پی ٹی آئی بولتا تھا۔ یہ ایک سوچ کے دو چیزیں تھیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل سپورٹ دیا ہے، اور اسی سپورٹ کے ایمل ولی خان صاحب، میں انتہائی احترام کے ساتھ، ایک تو عمران خان اور ٹی ٹی پی میں تو خیر مجھے کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا، وہ شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو تھا جو وہ لے کے چل رہے تھے۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو مذاکرات کا اصل دور ہوا بیرسٹر صاحب کی قیادت میں، اور اس وقت جنرل فیض صاحب کور کمانڈر تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے، تو وہ شہباز شریف صاحب کا دور تھا، اس کولیشن گورنمنٹ کا دور تھا، اور اس کولیشن میں آپ لوگ بھی شامل تھے، سردار صاحب بھی شامل تھے۔ تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس کی مزاحمت کیوں نہیں کی، اور اس وقت آپ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جو دوسرا ڈیلیگیشن گیا تھا شروع عمران خان کے دور میں ہوا تھا، لیکن اختتام تک یا منطقی نتیجے تک یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پہنچا۔ بہت بنیادی بات کی صافی صاحب آپ نے، اور میں مجھے اب تھوڑا سا ٹائم دے گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پاکستان ہے، پاکستان میں دیکھیں ایک صوبائی انفارمیشن وزیر کیسے ایک دوسرے ملک کے ساتھ جرگے کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہمیں بلایا گیا تھا، مولانا صاحب بھی گواہ ہے اس کے، زرداری صاحب نے بلایا تھا ہمیں یہ رجیم چینج کے بعد افطاری پہ اپنے گھر، پی ایم صاحب بھی آئے تھے، اور وہ پی ایم شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے تھے۔ میں اور مولانا صاحب بیٹھ کے پی ایم صاحب کی طرف دیکھو، اور ہم نے کہا کہ سر بہت بڑی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سر پختونخوا میں جو کور کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے چند لوگ جرگے کر رہے ہیں افغانستان میں ٹی ٹی اے کے ساتھ۔ میں جس طرح آپ آج سن کے شوق ہوں گے، میں اس طرح شوق تھا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے بولا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے صاحب انٹرسٹ، ہم تو روتے ہی یہی ہے، اور یہ میں نے کسی دن مطلب کئی پلیٹ فارم پہ جا کے بولا بھی ہے۔ آپ نے جو پچھلے اتحاد کی بات کی، ہم بالکل سب پارٹیاں اتحاد میں تھے، لیکن ہمارا ایک واحد مشن تھا، اور وہ مشن تھا کہ اس ناسور جو عمران کی شکل میں پاکستان پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا خاتمہ اور اس کی حکومت سے گرانا، ہمارا مشن واحد تھا۔ باقی آپ کو پتا کہ عوامی نیشنل پارٹی کیا کہ ایسے پوزیشن میں تھی کہ ہمارا پھر ان چیزوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ منہ کی بات ہے، میں جنرل فیض کے خلاف عدالت تک گیا ہوں، میں اس ریکان کے خلاف میں نے درخواست لکھی ہے، میں پی ایم صاحب کے پاس گیا ہوں، پی ایم صاحب نے درخواست دیکھ کے ہنس پڑے، میں نے کہا سر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ڈکلائن کر دیں۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور واپس آئیں گے تو اختر جان مینگر صاحب اور ایمل ولی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب اختر جان مینگر صاحب اور جناب ایمل ولی خان صاحب۔ سردار صاحب، اس وقت اگر ہم 1 2 3 4 3 4 بڑے بلوچستان کے مسائل کیا ہیں کہ جو لوگوں کے محرومی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں؟ کٹ اینڈ شارٹ کہتے ہیں،
جب تک کہ بلوچستان کے سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت بند نہیں کی جاتی، لوگوں کو ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے خود چنیں، اسٹیبلشمنٹ کی انکیوبیٹر میں جو پلے ہوئے نمائندگان ہیں یا ان کے جو سلیکٹڈ، یہ لفظ جو آپ لوگوں کی طرف جو آیا وہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سلیکٹڈ، وہ تو اب آیا ہے. ہم تو نیشنل عوامی پارٹی کے بعد جو ہے نا اکثر جو حکومتیں آئی ہیں اس میں سلیکٹڈ کے لفظ جو ہے زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، وہ بات ہماری سنی نہیں گئی ہے. نمبر 1 یہ عوام کی حقیقی نمائندوں کو موقع دیا جائے، اور جو اہم ایشو ہے یہاں پر جو مسنگ پرسنس کا ہے، جو آج کا نہیں ہے، تقریباً 20-25 سال ہوئے ہیں اور ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو حکومتیں کہتی تھی، جو معاہدہ کرتی تھی ہمارے ساتھ کہ ہم ان کی بازیابی کرائیں گے، وہ بازیابی کی بجائے وہ الٹا ان میں جو اضافہ ہوتا گیا تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ گزشتہ کی جو ہماری اپنی کہتا ہوں حکومت تھی، اس میں بھی ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیے تھے. اور بلوچستان کی جو معاشی بدحالی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں صنعتوں کا نہ ہونا ہے، جو ٹریڈ یہاں پہ ہوتی ہے وہ ہے بارڈر ٹریڈ. صنعتی علاقہ ہمارے پاس ایک ہب کا ہے جو کراچی سے نزدیک ہے، اور اس میں بھی اکثر کراچی کے مزدور جو ہے وہاں آ کے کام کر کے پھر کراچی کی طرف جاتے ہیں. تو جب تک کہ آپ نے ایک معاشی ترقی نہیں لائی ہے علاقوں میں، سیاسی معاملات میں مداخلت بند نہیں کیے، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا صافی صاحب. اور اس میں سب سے اہم پیش رفت میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے نا حکومت، اب کیئر ٹیکر حکومت کو میں حکومت نہیں سمجھتا، جو منتخب حکومتیں آئی ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کریں گی. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو رول ادا کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کی سب سے اہم ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اگر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اگر وہ دو قدم پیچھے جا رہا ہے، اسٹیٹ تو یہ کہتی ہے نا جی، اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ جو ذمہ دار ہیں وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. تو ان کو ملک کو بچانے کے لیے 2 کڑوے زہر کے گھونٹ پینے پڑیں گے، جب تاکہ وہ مسئلہ حل ہوگا. باہر بیٹھے ہوئے لوگ، ان سے بات کرنی ہوگی. جو پہاڑوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنی، ان کے مسائل کو تو سنیں تو صحیح. جن کو ناراض کہا جاتا ہے یا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ نے ان کی کسی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ کیا کسی اس کی میراث پر آپ نے قبضہ کیا؟ نہیں. ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے آپ انکاری ہیں. ان کے جو سیاسی حقوق ہیں ان سے جب آپ انکاری ہیں، اور جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراضی پہ کہ کسی نے اگر بندوق اٹھا دی اس کو تو آپ مار دیتے ہیں، لیکن کوئی اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس کو بھی آپ نہیں بخشتے. تو کم سے کم ان میں تو فرق کریں. لیکن سردار صاحب اور آواز اٹھانے میں فرق. سردار صاحب قطع کلامی ایک تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں بھی کردار کا جواز دیتا ہے، باقی چیزوں میں بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی اسی طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، مختلف ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو سیکیورٹی فورسز کو بھی مار رہی ہے، جو سیاسی مخالفین کو بھی مار رہی ہے، اور ہمیں ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک طرف ابھی ایمل ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں کے نان اسٹیٹ ایکٹرز انہوں نے مذہب کو بنیاد بنایا ہوا ہے، اور بلوچستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے اپنے حقوق کو بنیاد بنایا ہوا ہے. تو ادھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ادھر کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کے خلاف فورس استعمال کیے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کہ مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے، مذاکرات یا فورس کا استعمال؟ اور اگر مذاکرات ہوں تو کس طرح ہو، کون کرے، کس طریقے سے ہوں؟ صاحب جن نان ایکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں اور ان میں فرق ہے. ایک جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے، اور پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ جو آج مذہبی انتہا پسندی کی اس عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ان کو اس حد تک لانے والا کون ہے؟ کیا ان کو اس حد تک پہنچانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ وہ خود تو مشروم کی طرح جو ہے نا زمین سے تو نہیں پیدا ہوئے ہیں. ان کو باقاعدہ اس حد تک لانے کے لیے کوئی قوتیں تو تھی، چاہے آپ کی اسٹیٹ کی اپنی تھی یا بیرونی تھی.
اگر بیرونی تھی ان کا بھی انکشاف کیا جائے، اگر اندرونی ملک کے تھے تو ان کے بارے میں واضح طور پر ان کے خلاف تو کوئی تو ایکشن لیا جائے۔ اور جہاں تک بلوچستان کے جو جن کو آپ نان ایکٹر کہتے ہیں، وہ ایک ان کا مقصد، چاہے ہم اس سے ایگری کریں نہ کریں، لیکن وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ کے صوبے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ کے صوبے سے باہر بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ جب آپ یو کے گورنمنٹ IRA کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر سکتی ہے، آپ خود جو ہے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مسائل حل کرنے میں حرج کیا ہے؟ اور دوسری جو اس میں ایک اہم جزئی ہے صافی صاحب، جب تک کہ آپ نے ان سے بات نہیں کی، ان کو ٹیبل ٹاک پر نہیں لائے، اگر وہ ملوث ہیں کسی بھی جرم میں یا کرائم میں ملوث ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ 100% بالکل صاف ستھرے ہوں گے، اگر ہیں تو پھر آپ نے عدالتیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگائیں، آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنائے ہیں، آپ کے سیشن کورٹس ہیں، آپ کے ہائی کورٹس ہیں، آپ کے سپریم کورٹ ہیں، ان عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، اگر وہ قصوروار ہیں ٹھیک ان کو سزا دی جائے، اگر وہ بے قصور ہیں تو بالکل ان کو باعزت طور پر بری کیا جائے۔ یہی تو انصاف کے تقاضے ہیں۔ سردار جب صاحب، آپ ادھر جو انسانی ٹی حقوق ٹی کی پی جو کے بات ساتھ ہو کرتے رہے ہیں، تھے تو اس میں افغان طالبان کی حکومت ثالثی کر رہی تھی، تو بلوچستان کے جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کیا آپ ثالثی کرنے کو تیار ہیں، یا کوئی اور ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور یہ مذاکرات کس سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا پولیٹیکل فیسز سے ہوں؟ ان مذاکرات کا ایک دور چلا تھا 2014 اور 15 میں، ڈاکٹر عبدالمالک کی حکومت تھی، ان کو کچھ اختیارات دیے گئے تھے، انہوں نے جا کے باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے مذاکرات بھی کیے، وہ مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہوئے ان کی طرف سے۔ جب وہ بات یہاں پر لے آئی تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ماننے سے انکار کیا۔ مذاکرات کے میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اختیار دیا جائے، جس کسی کو بھی وہ اختیار جائے اس کو فل اتھارٹی دی جائے کہ وہ مذاکرات کرے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں جو میں نے تجاویز دی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو مسنگ پرسن کمیشن کی ریکمنڈ، ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو اس بارے میں بیٹھ کر اس کا بزور جائزہ لے کہ فالٹ لائن کہاں ہے، فالٹ لائن حالانکہ بلوچستان میں ہے یا کہیں اور ہے۔ ٹھیک۔ اچھا احمد ولی خان صاحب، آپ کو پہلے نگران حکومت پہ بھی اعتراض تھا کہ وہ JUI کی حکومت ہے، اب جب کابینہ تبدیل ہوئی ہے تو آپ کا اعتراض ختم ہوا؟ آپ موجودہ نگران حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد یقینی بنا سکے گی؟ اور دوسرا جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا؟ دیکھیں صافی صاحب، آبویسلی جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے تو یہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا پختونخوا میں خاص طور پہ ہم جیسے پارٹیوں کا تو تصور کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ جہاں تک پختونخوا کی پچھلی حکومت اور انٹرم گورنمنٹ، اور وہ میں ان کو نیشنل گورنمنٹ کہوں گا، اس کو انٹرم گورنمنٹ کا نام دے دوں گا، وہ ہمارے پشتوں میں ایک قصہ ہے، اگر آپ کو یاد ہے، وہ کنویں کا، اور کنویں میں پانی گر گیا تھا، تو وہ اصل چیز تو رہ گئی، پانی نکال دیے، 10 بالٹی پانی نکال دی، اصل چیز کیا ہے؟ جو اصل چیز تو گورنر ہے نا جی۔ دیکھیں میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز تو ادھر جو گورنر ہے اس کا کردار، آبویسلی میں اپنی غلطی بھی مان چکا ہوں، اس میں میری سے غلطی ہوئی ہے، پارٹی سے غلطی ہوئی ہے، میرے والد صاحب پہ جرگا ہوا، انہوں نے مان لیا، جو بھی نظام تھا، لیکن اس کا کردار نفی ہے۔ ہم پہلے دن سے پھر اس کو جیسے ہمیں پتہ چلا ہم اس سے بولنا شروع ہوئے۔ اور دوسرا میں یہی چیخ رہا ہوں کہ جو کابینہ، اگر جو پورا کابینہ دیکھے کہہ رہے تھے کہ سیاسی ہے، ہم بھی مان رہے تھے سیاسی ہے، اب وہ کابینہ ختم ہو کے کابینہ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وہی رہ گیا۔ اب میں چیخ رہا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے دو طرف کردار دیکھیں، ایک طرف یہ PTI شوکت خان بورڈ کا ممبر رہ چکا ہے، ابھی اس نے چھوڑا ہے، دوسرا اس کا اپنا بھتیجا JUI کا امیدوار ہے آنے والے انتخابات میں، تو اس سے ہم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ پارشل اور فیئر الیکشنز کرا سکے گا؟ دوسرا اس کے بعد دیکھیں جو کابینہ لی گئی، مانتے ہیں ٹھیک ہے جی، جو ہمارے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا جو اور پارٹیز کے لوگ تھے، ہم پولیٹیکل تھے، اب جو اسی کابینہ سے واپس بندے لے لیے گئے ہیں، پھر پرویز خٹک صاحب کو اس میں بندہ دے دیا گیا ہے،
محمود خان صاحب تو ٹھیک ہے ہمارے والے پولیٹیکل تھے, ان کے نان پولیٹیکل ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں چلتا, میں اس پہ بہت واضح بیان دے چکا ہوں. پھر سب کے لیے ایک جیسے پیمانے ہونے چاہیے, اور میرے خیال میں اگر فری اینڈ فیئر کے الیکشنز کی اگر آپ پختونخوا میں بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک گورنر کو اور اس کے ساتھ جو سی ایم ہے اس کو بھی کم سے کم ہٹانا ہوگا. جو بھی نظام لائے وہ لائے, لیکن ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی گارنٹی دیں. ان کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے. سردار صاحب, آپ کے صوبے میں جو نگران حکومت بنی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے آپ بلوچستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی توقع کر سکتے ہیں؟ صاحب ویسے الیکشن کی ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے, نگران کی ہمیشہ نگرانی رہی ہے. اور بلوچستان میں کیا آپ کو یاد ہوگا فخر جی ابراہیم صاحب جب نگران وزیر اعظم تھے, الیکشن کے اختتام پر انہوں نے یہ بیان دیا تھا, مجھے آج دن تک ان کا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اصل جو نگران ہیں بلوچستان میں بھی اور پورے ملک میں بھی نگرانی انہی کی ہوتی ہے. یہ یہاں پر تو ابھی تک حکومت نامکمل ہے, جب مکمل ہوگی, کیونکہ ابھی تک جو اس میں کابینہ میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق جو ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. تو نگران میں ہمیشہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, چاہے مرکز میں ہو یا صوبے میں ہو, ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق نہ ہو, چاہے انہوں نے وہ اس وقت اس کے ممبر رہے ہیں یا اوت اٹھانے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. لیکن پارٹیوں میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے نا نظریاتی ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ نظریاتی, اگر نظریاتی ہوئیں تو استعفے سے جو ہے نا ان کی وہ وابستگی ختم نہیں ہوگی, ان کے وہ تعلقات جو ہے نا ان کی جو ایک رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ناظرین, اختر جان مینگل صاحب اور امر ولی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں بی این پی کے سربراہ جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب امر ولی خان صاحب. امر ولی خان صاحب, ایک تنازعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں. اب دوسری طرف مردم شماری کی جب منظوری دے دی گئی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے نتیجے میں لامحالہ الیکشن جو ہے وہ فروری یا مارچ کی طرف جائے گا. یہ دو جو انٹرپریٹیشن کیے جا رہے ہیں, کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں پہلی بات مانی جائے. کچھ آپ کی پارٹی کا کیا ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے کہ نومبر دسمبر میں انتخابات کرائے جائیں یا کہ فروری تک جانے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ حافظ صاحب, میرے خیال میں جو ابھی پاکستان میں جتنے مسائل ہیں تو اس مسئلے کو ادھر ہی حل کر رہا. ہمارا کوئی مسئلہ فیبرری میں بھی نہیں ہے, لیکن کم سے کم ڈیٹ دے دیں, ابھی سے ڈیٹ دے دیں. فیبرری کا دینا ہے, جنوری کا دینا ہے, مارچ کا دینا ہے, نومبر کا دینا ہے, دسمبر کا دینا ہے, جو ڈیٹ دینا ہے. پر جو شیڈیول ہے ان کا 4 مہینہ ان کا یہ الیکشن کمیشن کا شیڈیول ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, اس کو انہوں نے بہت ڈیلے کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ مردم شماری پہ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ شکایات ہے, اور وہ شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم, اور پھر خاص طور پہ پختونخوا میں تو مردم شماری عجیب حالات میں, جو 5 سال پہلے ہمارے جو تعداد تھے آج بھی ہمارے وہی ہیں. مطلب 5 سال میں ہمارے کوئی اضافہ نہیں ہوا, یہ عجیب کوئی کام ہوا ہے. لہذا میرے خیال میں وہ تو دیکھتے رہیں گے, وہ مسائل تو پاکستان میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب بھی کرنے ہیں 4 مہینے جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کو لگا کے 90 دن آگے لگائے, جو بھی ٹائم لگتا ہے اب کم سے کم ڈیٹ دے دے, کیونکہ ہمیں شک ہے کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اور بھی ڈیلے ہو. یہ عوامی اختیار ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اس کی آزادی ہمیں الحمدللہ جمہوریت کے ناطے ملی ہے, اور ہمارے بزرگوں نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستان میں اور کوئی سیٹ اپ پاکستان کو کامیاب نہیں کر سکتا. ایک پیور ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ, ایک جمہوری حکومت, اور وہ بھی عوام کے اختیار سے, وہی پاکستان کو سب مسئلوں سے نکال سکتے. اور میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے کم آج آپ کے وساطت پہ یہ ڈیمانڈ رکھوں گا کہ جو بھی ہو تاریخ کا اعلان جلد از جلد ہو. اچھا سردار صاحب, ایک تو الیکشن کے وقت سے متعلق آپ اور آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا جو گزشتہ مردم شماری تھی
اس میں پہ بلوچوں کو شدید اعتراضات تھے، پختونوں کی طرح اور اردو سپیکرز کی طرح، مہاجروں کی طرح. تو اس مرتبہ کی مردم شماری میں کیا آپ کے ان اعتراضات کو ایڈریس کیا گیا ہے کسی حد تک، یا کہ نہیں بلوچ اس مردم شماری سے بھی مطمئن نہیں ہیں؟ صاحب جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، آئین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے، اگر حکومت یا اسمبلیاں اپنی مقررہ مدت پوری کر دیتی ہیں تو پھر 60 دن میں جو آپ کو الیکشن کریں. اگر وہ مدت پوری نہیں کرتی تو پھر 90 دن ہے. اگر الیکشن کو ہم نے اس کی بنیاد جس جمہوریت کی بنیاد ہم ایک غیر آئینی فیصلے سے کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جمہوریت نہیں کہلائے گی. ہمارا مطالبہ یہ ہے اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ آئین جو کچھ آئین کہتا ہے، اگر آج ہی ہم نے اس آئین کی پابندی نہیں کی تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ آنے والی حکومت جو ہے اس آئین کی پاسداری کرے گی. الیکشن کو کیونکہ اسمبلیاں اپنی مدت سے پہلے ہی ڈیزالو ہو گئی تھی تو 90 دن میں اس کو الیکشن کرنے چاہیے. نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں بھی ضروری ہے، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سلیم صاحب ایک ہوتے ہیں آئینی تقاضے اور کچھ ہوتے ہیں آئینی بہانے. میں سمجھتا ہوں یہ آئینی بہانے ہیں. آئین کی ہم اگر پاسداری کرتے اور آئین میں لکھے ہوئے ہر لفظ کی جو ہے ہم پابندی کرتے تو یہ ملک غیر جمہوری جو ہے اس میں زلزلوں میں مبتلا نہ ہوتا. جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے سلیم صاحب پہلی مرتبہ بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں ایک فری اور فیئر اچھے انداز میں جو مردم شماری ہوئی. لیکن مجھے CCI کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو وہ ہمارے ایک پشتون بھائی کا وہ قصہ ہے کہ وہ میلہ لگا تھا نا، تو میلے میں اس کا پٹو گم ہو گیا تو اس نے بولا اب مجھے پتہ چلا کہ یہ میلہ صرف میرے پٹو کو چرانے کے لیے لگایا گیا تھا. تو یہ جو CCI کی جو میٹنگ تھی، یہ CCI کی جو میٹنگ اس حکومت کے خاتمے کے چند روز پہلے رکھی گئی تھی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان کی جو 73 لاکھ کی جو آبادی ہے اس کو کم کر کے، اب ایک طرف آپ آبادی کو کم کریں اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے لم سم جو ہے کہا جی بلوچستان سے اتنی آبادی کم کر دیں، اور ہر ضلع کو کہا ہے کہ آپ 5 لاکھ کم کر دیں، آپ 3 لاکھ کم کر دیں. یہ بغیر دیکھے ہوئے آپ نے کہ جی اگر آپ کو کسی ایک ضلع پر اعتراض ہے، کسی ایک تحصیل پر اعتراض ہے یا کسی ایک بلاک پر اعتراض ہو سکتا ہے نا، مجموعی پورے بلوچستان پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر 6 مردم شماریاں ہو چکی ہیں پاکستان میں، ہم نے کسی ایک بھی مردم شماری پر انگلی نہیں اٹھائی. آپ نے پینسل سے مردم شمارات کیے ہیں، آپ نے فاؤنٹن پین سے مردم شماری کیے ہیں، آپ نے بال پین سے کیے ہیں. ابھی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اس پر اعتراض ہے کیونکہ بلوچستان کی آبادی بڑی ہے. بلوچستان کی آبادی اگر بڑی ہے تو ان حقائق کو تو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں بڑی ہے اور کیوں کم ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو جواز بنا کر الیکشن کو ڈیلے کرنا خود جو ہے نا آپ صدر صاحب اس جعلی مردم شماری جس میں آپ کی تعداد کو گھٹایا گیا تھا اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس پہ صرف 1 ٹائم انتخابات ہوں گے، تو اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ وہ بھی تو جعلی ہوں گے جس میں آبادی کی تعداد ہی اصل نہیں ہے. نہیں، جس وہ تو جو CCI کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو 73 لاکھ بلوچستان کی آبادی کم کر اور کسی اور صوبے میں جو 65 لاکھ کی آبادی بڑھائی دی گئی ہے. اچھا، بلوچستان کو تو اس سے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. ایک یہ کہ جب CCI کی میٹنگ شہباز شریف صاحب نے بلائی تو آپ لوگوں نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ دوسرا، شہباز شریف صاحب نے اس روز جرنلسٹ جو 50-60 جرنلسٹ تھے ان کے ناشتے میں یہ کہا کہ جی آپ نے باقی سب جماعتوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں جس کو بھی چاہوں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وزیر اعظم نامزد کروں. تو ایک یہ کہ آپ لوگوں نے CCI پہ اعتراض کیوں نہیں کیا، اس کو روکا کیوں نہیں، اور دوسرا ان کو یہ اختیار آپ لوگوں نے کیوں دیا؟ صاحب جہاں تک CCI کا، ہم اس CCI کے ممبر نہیں ہیں، اور
آپ نے دیکھا ہوتا ہے سی سی آئی کی میٹنگ میں جو لوگ شامل تھے، مطلب چیئرمین سینٹ از ناٹ ممبر آف سی سی آئی، کچھ ایم این ایز ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں ہیں، کئیوں کو جو ہے نا اسپیشل انویٹیشن پہ، یہ سی سی آئی کی پہلی اور واحد میرے خیال میں تاریخ کی میٹنگ ہوگی جس میں نان ممبران کو آپ نے بلا کے، اور یہاں تک کہ چیف منسٹر پہلی مرتبہ بلوچستان کے لیے اتنی جو ہے ان کی پیار اور محبت 6 گھنٹے تک صرف بلوچستان کے چیف منسٹر کے لیے اس میٹنگ کو ڈیلے کر دیا گیا۔ جہاں تک کیئر ٹیکر چیف منسٹر پرائم منسٹر کا تعلق ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، اور پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کسی نان پولیٹیکل کو بنانا چاہیے تھا، کسی ایسے نمائندے کو وزیر اعظم بنانا جو خود ایک پارٹی کا بنیادی رکن ہے، اس کو بنانے میں اس کا ایک اہم رول ہے۔ اسی لیے میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں، انڈر ٹیکر کوئی پرائم منسٹر نہ بنائیں جو یہاں پر جمہوریت کی جو ہے قبریں کھودنا شروع کر دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سردار صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی حکومت میں بیٹھے تھے، قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کو بھی آپ لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی، ان پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اگر باپ کے ایک حصے سے آپ کی محبت ہے تو دوسرے حصے سے نفرت کیوں ہے؟ نہیں، نہ بات محبت کی ہے نہ نفرت کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کیئر ٹیکر، جب کسی کو آپ ایک ذمہ داری دیتے ہیں کہ جی خوش اسلوبی سے اس امانت کو اس کے مالکوں تک پہنچائیں، اور جب اس شخص پر آپ کو ڈاؤٹ ہو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے، تو مطلب آپ خود اس امانت میں جو خیانت کر رہے ہیں۔ اچھا ایمل ولی خان صاحب، آپ لوگ اپنے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کرنے کے مترادف ہے، اور بینگ اے ڈیموکریٹ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ معترض نہیں ہیں؟ نہیں صافی صاحب، میں تو الحمدللہ اس پہ بہت خوش ہوں، اور ان کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہی حال ہونا تھا، بلکہ میرے خیال میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے، ان کی چوریوں پہ ان کو پکڑا نہیں جا رہا۔ ابھی پرویز خٹک کو دیکھیں، محمود خان کو دیکھیں، کھلے گھوم رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کی معافی پہ، ٹھیک ہے 9 مئی کا واقعہ معاف کر دے لیکن یہ چوریاں نہ معاف کرے، اور ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کیا ان کا کوئی عجیب ٹرائل تو نہیں ہوا؟ جو چوریاں کی ہیں ان پہ جو کیسز ہیں، ان توشہ خانہ ہے یا سائفر ہے، یہ تو کھلے کیسز ہیں۔ مطلب 9 مئی کا واقعہ اگر کسی کو پکڑائی ہوتی ہے تو جلاؤ گراؤ کا اجازت تو اس ملک میں کسی کو بھی نہیں ہے، اس طرح تو ہر کوئی اٹھا کے یہ حرکتیں کرے گا۔ تو میرے خیال میں تو لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ جو جمہوری پارٹی ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن ہر کسی کے ساتھ عمل جاری ہونا چاہیے۔ کوئی عمل جس کے ساتھ ہونا ہے، اگر کوئی غلط ہو میں آواز اٹھاؤں گا، سب آواز اٹھائیں گے، لیکن چور کو چوری پہ نہ پکڑیں گے تو کیا کریں گے؟ جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اور جناب ایمل ولی خان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔